वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और साथ साथ मैं लिखना भी शुरू कर दिया। मैंने कहा अब नाम गलत नहीं होना चाहिए, अब किसी की गलती मेरे सर नहीं आनी चाहिए। चलें ठीक है। क्या कहते हैं कि इंसान जो है ना वो गलती करता है, और अपनी गलतियों से अगर आप सीख के बेहतरी की तरफ जाते हो तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो गलतियां ज़रूर होती हैं, गलतियां करनी भी कभी कभी अच्छी होती हैं। आपको पता चलता है कि अब मुझसे हो गया और इसको ठीक किस तरह से करना है। पर गलती पे गलती और गलत ही करना वो ठीक नहीं होता। वो आपको भी परेशान करता है और आपके आसपास के लोगों को भी परेशान करता है। हमारे दूसरे गेस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको मैं वेलकम करूंगी। माहिर तालीम है सैयद वकारुल हसन साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? शुक्र ये अभी बस चंद ही दिन हुए इंतखाबात जो गुजरे हैं बल्दियाती, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो जो कशमकश एक है उसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो इंतखाबात के लफ्जी माने आप समझिए कि इंतखाबात है क्या, सिलेक्शन है या कलेक्शन है। दिस इज क्वाइट डिफरेंट। तो मैं समझता हूँ ये सिलेक्शन नहीं, ये कलेक्शन है चंद जगहों पे। ओवरऑल 40-60 का आप देख लें, 40% तो नताइज फिर भी बेहतर हैं, 60% नताइज ऐसे हैं कि मतलब ये समझ लें कि ये कलेक्शन टाइप के सरप्राइजिंग है काफ़ी। और रिज़ल्ट उसी वक्त मिलेगा जब यहाँ के लोकल गवर्नमेंट, जब हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट के नॉमिनीज जो भी हैं वो लोकल होने चाहिए, जो इस शहर के रहायशी होने चाहिए, जिनका ब्लड एंड सोल, जिनकी तमाम चीज़ें इस शहर से साथ जुड़ी हों, इसके मफादात के साथ जुड़ी हों, तो वो पेन लेकर काम कर पाएंगे। मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ इस वक्त। आई एम नॉट गोइंग टू इन स्पेसिफिक इन एनी पार्टी वाइज। किसी भी पार्टी का हो, अगर वो शहर का पेन नहीं लेगा, अगर वो यहाँ का रहायशी नहीं होगा, बचपन से लेके अब तक यहाँ पे उसने वक्त नहीं गुजारा होगा, यहाँ के रोड सड़कों की हालत और चीज़ों का नहीं, तो वो फिर वो नहीं कर सकता है। जिसकी डोर अगर ऊपर से हिल रही होगी, चीज़ें मतलब सरकार की तरफ से आ रही होंगी, तो वो मेरे ख्याल में रिजल्ट नहीं होगा। तो यही हाल हुआ अभी आज का इस इंतखाबात में। आई होप कि अल्लाह करे बेहतर हो, उम्मीद के साथ ज़िंदा है। कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। तो हम तो रेडी फॉर द वर्स्ट ही हैं, होप फॉर द बेस्ट सिर्फ होप ही कर रही है वो हम। इन जनरल सही नहीं हुआ। आई एम नॉट फुल्ली कन्विंस कि ज्यादती हुई काफ़ी जगहों पे, और जो हकदार उसको हक नहीं दिया गया, तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक। अच्छा, आप अब मैं यहाँ से सवाल शुरू करती हूँ और फिर उनकी जानिब आऊँगी। मुझे ये बताइएगा कि कहीं ना कहीं हम इसलिए तालीम में पीछे हैं कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, हमें जो चलाने वाले लोग हैं वो ठीक नहीं है, जिनके हाथों में डोर है वो ठीक नहीं है, इस वजह से हम पीछे हैं। क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ किसी भी मुल्क के लिए बेसिक दो चीज़ें तो होती हैं, और दोनों ही हमारी बहुत कमज़ोर है। क्या कहना चाहिए? देखिए, नहीं बात ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात की एजुकेशन और सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि एजुकेशन प्राइवेट ज़्यादा हो गई और सेहत भी, हॉस्पिटल वगैरह, तालीमी म्यार का बेड़ा गर्क जो हुआ है ये प्राइवेट स्कूलों की वजह से हुआ अच्छा। है। और सेहत का सबसे बड़ा गर्क हुआ है ये प्राइवेट हॉस्पिटलों का। जिसने देखे ना प्राइवेट, अब आप माशाल्लाह वकार भाई भी बैठे हुए हैं, हाँ, मैं उनसे भी जवाब लूंगी, आप देंगे फिर उस तरफ जाऊंगी। आप हम अगर पीछे 30-40 साल पीछे जाएं, कोई ट्यूशन नाम की चीज नहीं थी। आज स्कूल की इतनी फीस नहीं है जितना आपकी ट्यूशन की फीस है, ये लाजिम है। फिर जब म्यार दो म्यार हो जाएंगे तालीम के, तो वो तालीम नहीं होगी, बर्बादी होगी। आज हमारे यहाँ तालीम तो है, अदब खत्म हो गया है। अच्छा। और तालीम, आप हॉस्पिटल पे जाते हैं तो डॉक्टर सारी चीजों को देखने के बाद पहले वो टेस्ट लिख देता है 10-12 हज़ार रुपए के, ये कराएं, उसके बाद फिर देखेगा और फिर उसको एडमिट करेगा। फिर मतलब बीमारी तक तो पहुंचना लाज़मी है, ऐसे कैसे दवाई देंगे? पहले ये चीजें नहीं थी। हाँ। तमाम चीजें थी, लेकिन इस टाइम जो है ना, अब तो बाकायदा हॉस्पिटलों में चार्ट लगा हुआ है कि ये आपको ना बेनिफिट मिलेगा, इसका ये पैकेज है, ये पैकेज है हॉस्पिटलों में। अच्छा जी, हॉस्पिटलों में। अच्छा, फिर प्राइवेट स्कूलों में आप जाएं तो भाई ये पैकेज मिलेगा, ये इस किस्म की जब
دیکھیں یہ تو ایک اس کو صنعت کا درجہ ہو گیا، ایک یہ صنعت بن گئی ہے تعلیم اور صحت. اس وجہ سے آج ہماری ایجوکیشن برباد ہو گئی ہے. ایک جو آپ کا گورنمنٹ اسکول ہے اس کی ٹیچروں کی فیس کتنی، تنخواہیں کتنی ہیں؟ وہ بے غرق ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حتیٰ کہ جو وہاں ٹیچر بھرتی ہوئے ہیں ان کو اپنی جو اس کی ذمہ داری ہے اس کی اپنی پتہ ہی نہیں میری ہے کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اسکول میں واش روم نہیں ہے. یہ ہمارے گورنمنٹ اسکول کا حال ہے. پرائیویٹ اسکولوں میں جاؤ تو وہاں فیسیں اتنی ہیں کہ جی فیس اتنی ہوگی تو پھر نہ سینٹر جائے گا بچہ. جو بچہ پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہے اس کے لیے سینٹر لازم ہے. اچھا، تو وہ اسکول کی فیس سے زیادہ آپ کی سینٹر کی فیس ہے. تو تعلیم کو اتنا مشکل بنا دیا آپ لوگوں نے کہ جس سے نا یہ پڑھانا مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک چلے جو آج ہمارے یہاں جو تعلیم کا فقدان جو ہے وہ صرف موبائل تک رہ گیا ہے. ٹھیک، اب وقار الحسن صاحب سے میں اس کا جواب لوں گی. سر نے جو بھی کہا آپ نے سنا، اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر نے کہا ہے کہ پرائیویٹ اسکول اور پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز اور پرائیویٹ ہاسپٹلس یہ فلرش کر رہے ہیں اور بہت کرپشن ہے، پیکیج ہے، ہر چیز. میں مانتا ہوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، 100% صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کی سہولتیں، گورنمنٹ یونیورسٹی، گورنمنٹ کالجز، گورنمنٹ اسکول، گورنمنٹ ہاسپٹل کی سہولتیں اگر بہتر ہو جاتی تو یہ پرائیویٹ کو موقع کیوں ملتا؟ سر آج اگر آپ گورنمنٹ ہاسپٹل صحیح کر دیں، آج اگر گورنمنٹ اسکول اور کالج کا جو حال ہے، جو آپ گھوس اسکول دیکھ لیں، گھوس ٹیچرز دیکھ لیں، بغیر گھر اسکول جائے وہ اٹینڈنس کے بغیر ان کو سیلیاں گھر پہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سندھ میں بھرا پڑا ہے ہزاروں کی تعداد میں. ایسے اسکول ہیں جو اسکول فزیکل ہے نہیں، ایسے اسکول بھی ہیں جو اسکول کے نام پہ وہاں پہ باڑے بنے ہوئے ہیں. بالکل لٹرلی. بالکل. اور درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکاری اسکول دیکھیں. سرکاری اسکول کا جو چھاپ لگ گیا نا، سرکاری اسکول کا مطلب ہے دیر از نو انفراسٹرکچر، نو فیسیلیٹیشن. اگر گورنمنٹ سرکاری اسکول کا انفراسٹرکچر، اس کی فیسیلیٹیشن، سرکاری ہاسپٹل کی اگر اس کا نظام بہتر کر دے، اکاؤنٹیبلٹی کا نظام پراپر ہو، چیک اینڈ بیلنس کے نظام پراپر ہو، بچوں کو اچھی تعلیم دی جا رہی ہو، مریض کو اچھے طور پہ اس کو انٹرٹین کیا جا رہا ہو، اس کی فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہو، ساری چیزیں یہ ساری گورنمنٹ سیکٹر اگر بہتر ہو جائے تو پرائیویٹ الٹیمیٹلی پرائیویٹ کی سمجھ لیں ٹینڈنسی ختم ہو جائے گی. جب ہم پرائیویٹ کی طرف چلے جاتے ہیں تو دیکھیں پرائیویٹ میں اگر میکنزم کو سمجھا جائے، پرائیویٹ میں انڈیویجول ایک سیٹ والا سسٹم ہے، ایک ون سنگل اونر والا سسٹم ہے. اور معذرت کے ساتھ اونر سائڈ پہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو دے آر ڈوئنگ بزنس، وہ بزنس کر رہے ہیں. بالکل. اور بزنس میں وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے. اپنا حق سمجھتے ہیں کہ پروفٹ مارجن کہیں سے بھی نکالا جائے. تو وہ ساری چیزیں بالکل صحیح نظر آ رہی ہیں. لیکن اس کا الزام میں دوں گا کس کو؟ گورنمنٹ کو. کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے جتنے اسکول ہیں، جتنے کالج ہیں، جتنے ہاسپٹل ہیں، جتنی یونیورسٹیز ہیں، ان کی سہولیات، اس کو اپ ٹو دا مارک کر دیں. الٹیمیٹلی پرائیویٹ کی سب دیکھیں پھر لوگ وہاں ایڈمیشن لینا شروع کر دیں گے. لوگ گورنمنٹ ہاسپٹل میں کیوں لوگ پرائیویٹ کا رخ کرتے ہیں؟ گورنمنٹ ہاسپٹل کا آپ حال دیکھ لیں. کیوں لوگ گورنمنٹ پرائیویٹ کالجز کی طرف جاتے ہیں یا پرائیویٹ اسکول کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آج تو پورے کراچی میں دیکھیں پرائیویٹ اسکول کا جال بچھا ہوا ہے. آپ گورنمنٹ اسکول میں جائیں، آپ کے بچوں کی تربیت دیکھیں کیسے ہوئی. ایک تو تعلیم جو ایجوکیشن ہے اور کوالیفیکیشن کو ہم ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں اس وقت کوالیفیکیشن دی جا رہی ہے، ناٹ ایجوکیشن. کوالیفیکیشن از اے سرٹین پیرامیٹرس ٹو اچیو دیئر جاب. ڈگری کاغذ کا ٹکڑا لے لیا، ڈگری لے کر وہ کوالیفیکیشن ہوگی. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے بھائی؟ ماسٹرز ہے. آپ کی کیا ہے؟ بیچلرز ہے. آپ کی سرٹین کوالیفیکیشن سرٹین ایریا میں آپ نے ڈگری لے لی. تعلیم تو نہیں ہے نا. اچھا، یا میں ایک چھوٹی سی بات، کیا ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جس دن ہم سمجھ گئے کہ ڈگری لینی ہے ایک جاب کے لیے یا تعلیم لینی ہے شعور کے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، کیا ہمیں بھی بدلنے کی ضرورت ہے؟ ہم لوگ شاید ڈگری اس لیے لیتے ہیں، وہ بات ایک بڑے اچھے ہمارے ہیں، انہوں نے کہا ڈگری اصلی ہو یا نقلی ہو، ڈگری ہوتی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اپنے وقار بھائی نے ایک بات بڑی اچھی کہی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. جو سلیکٹک چیزیں نا، جب تک مقامی لوگوں کو نہیں لیا جائے گا
ان کو جو میرٹ پہ کام نہیں ہوگا، یہ اسی طریقے سے یہ سسٹم چلتا رہے گا جب تک ہم. آپ دیکھیں آپ کے اندر اگر ٹیلنٹ ہے، آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، تو اب میں کسی اور کو بٹھا دوں، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہو تو کیسے چلے گا ادارہ؟ تو یہ ہمارے پر مسلط کیے گئے ساری چیزیں. ہم سوچ تو اچھی رکھ رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو ہی بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ اب یہاں تو یہ کہ بس ڈگری ہے جی، لے لیں آپ، اس آ جائیں آپ کو جاب مل جائے گی. اب سندھ کے اندر یہ حال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو دیکھا، میں خود الحمدللہ دیکھ کر آیا ہوں کہ اسکول نام کی چیز نہیں ہے. ایک ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ اسکول کا وہ کہتا ہے 6 مہینے ہو گئے اس کو ٹرانسفر، اس کو یہ نہیں پتا اس کا اسکول کون سا ہے، اور فیس لے رہا ہے وہ، اور تو سوری تنخواہیں لے رہا ہے. اسی طریقے سے اس شہر کراچی میں ملیر ہو گیا. سرجانی میں گیا ہوں سر، سرجانی کے اندر کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل ایک بنا ہوا ہے جس کی تنخواہ بھی لے رہے ہیں، بند پڑا ہوا ہے. وہاں کوئی جو ہے نا لیب نہیں ہے. بندہ اگر اس کو طبی سہولت نہیں ملے تو وہ آگے ناگن تک آتے ہوئے اسپائر ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس نے دینی؟ کون لوگ تھے یہاں پر؟ کچھ مقامی لوگوں کو بھی تو سہولت دی نا کہ آئیں آپ اس کو شہر کو اچھا بنائیں. تو کیا دیا ہمیں؟ کچھ نہیں دیا. سوری فار انٹرپشن. اچھا، آپ کا جو سوال تھا نا کہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، دیکھیں بہت اچھا ایک ورڈ ہے جو اکثر میں کہتا ہوں، چینج وتھ چینج، ادروائز چینج ول چینج یو. تبدیلی کے ساتھ تبدیل نہ، ادروائز یہ تبدیلی آپ کو تبدیل کر دے گی. اور اب تبدیل ہو رہے ہیں. اگر آپ تبدیل نہیں ہوں گے نا تو جو دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے وہ آپ کو تبدیل کر دے گی. یہ ملک کا حال دیکھ لیں کیا حال ہو چکا. جہاں تک سہولیات کا تعلق ہے چیزوں کا، جو میں نے شروع میں ابھی کہا تھا کہ ہمیں لوکل کو، لیکن اس میں ایک چیز میں تصحیح کر دوں، لوگوں نے اعتماد کیا چینج کرنے کے لیے، لوکل لوگوں کو دیا چیزیں، لیکن کراچی کو معذرت کے ساتھ کراچی کا حال کرنے والے خود کراچی والے ہیں. کراچی کا جو یہ حال جو کیا نا اس کے خود کراچی والے ہیں. تو اب لوگ بڑا پریشان اس لیے ہیں کہ وہ پارٹی چینج کرتے ہیں، چل اب نہیں یہاں پہ پیپلز پارٹی کو نہیں، اس کو اعتماد کس پہ کیا جائے. تو ایک نہیں دوسرے پارٹی کو، دوسرے تیسرے پارٹی کو، کیونکہ صرف اور صرف یہ ہو رہا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک ایز اے کونسلر کی بات کر لوں، صرف ایز اے کونسلر ہے، آپ صبح اٹھ کر، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اپنے علاقے میں تو دیکھیں جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ تو آپ کریں. آپ نظر تو آئیں، آپ لوگوں کے ساتھ ایسوسیشن تو کریں، آپ روڈ پہ نظر آئیں، چیزیں کام کرواتے ہوئے نظر آئیں، چھوٹی موٹی صفائیاں کرواتے ہوئے نظر آئیں. نالے کا سسٹم جو بڑے لیول پہ نہیں ہے، لیکن یہ رونا اختیارات نہیں ہے ہمارے پاس، یا ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کی پازیٹیو ڈائریکشن پازیٹیو ہوگی، جو لمیٹڈ ریسورسز ہے جو آپ کر سکتے ہیں خود اپنے طور پہ، تو لوگ آپ کو اعتماد بھی کریں گے اور لوگ آپ کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے. اور لوگ یہ اگر پھر بھی نہیں ہے، اگر مجھے کوئی پوزیشن دی جائے، میرے پاس اگر اختیارات نہیں ہو، ریسورسز نہ ہو، تو بلیو کریں ایز اے ہیومن بینگ میرا یہ فرض ہے کہ میں اسٹیپ ڈاؤن کو ریزائن دے دوں. آپ کانفرنس کریں، آپ پریس کانفرنس کریں کہ نہیں یہ چیزیں دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں لانا پڑے گا ڈیٹا فارم میں کہ یہ چیزیں مجھے چاہیے، مجھے یہ. آپ نے کبھی اعتماد میں لے کے میڈیا پہ کبھی بھی آپ نے بتایا کہ دیکھیں ہمیں اتنے بجٹ یہ چیزیں، لہٰذا ہم ریزائن کر رہے ہیں، اسٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں. اگر ساتھ چلیں گے بھی اور شکایت بھی کرتے رہیں گے تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی. لوگ سمجھ چکے ہیں. لوگوں نے پھر نئی چینج کی، ابھی ان کو دیا ووٹ، جماعت اسلامی کو کافی حد تک دیا. آئی ہوپ کہ اگر یہ کر سکتے تو یہ کر لیں، لیکن لوگ کس پہ اعتماد کریں؟ ابھی توڑ جوڑ چل رہی چیزیں، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی ہوگا کیا. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، بینگ اے انڈیویجول اور بینگ اے گورنمنٹ لیول پہ بھی ہم چینج ہونا نہیں چاہ رہے ہیں. ہم چینج ہونا نہیں چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں بس میرا ذاتی مسئلہ حل ہو جائے، میرے ذاتی ایشوز سے پرابلم ہو جائے، میرے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں، باقی معاشرت میں جو بھی ہو رہا ہے وہ جائے. تو ہم انڈیویجولس، اجتماعی سوچ ختم ہو جائے گی ہمارے اندر. ہم تبدیل نہیں ہونا چاہتے ہیں. تعلیم کا نظام ہو، صحت کا نظام ہو، یا کوئی بھی نظام. تعلیم اور صحت تو بہت ضروری ہے. اصل میں تعلیم اور صحت یہ دونوں نظام دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری، یہ دونوں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور گورنمنٹ کی ذمہ داری، گورنمنٹ کو بیچارے صرف سارا، آپ اگر دیکھ لیں ہسٹری اٹھا کے، پورے 5 سال تو گورنمنٹ اپنی سیٹ بچانے میں لگتی ہے. ان کو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ منسٹر چلا گیا تو میری سیٹ چلی گئی، اگر اتنی سیٹ چلی گئی تو
بلینڈلی کیسے بات کریں گے, ڈیسیجن کیسے لیں گے, ساری چیزیں اسٹیک پہ کیوں لگی ہوئی ہے, وہ اس کی ریزن کیا ہے؟ ساری ڈیسیجن کمپرومائز ہو گئی. اگر میرے فیصلے کمپرومائز ہو جائیں, میری باتیں کمپرومائز ہو جائیں, میری اس ڈر اور خوف سے کہ میری سیٹ, میری منسٹری, میری سیٹ ہل جائے گی, تو وہ پورا, اب دیکھیں ابھی بھی جو گورنمنٹ چل رہی ہے سب توڑ جوڑ کر کے چل رہی ہے, اس کو ناراض نہ کرو, اس کو خوش رکھو, یہ چیزیں ایسے سب کو خوش رکھنے میں عوام خوش نہیں, ایسے انڈیویجول کا دیکھیں, اگر عوام کی فکر ہوگی نا تو اس کے لیے ہمیں 2/3 میجورٹی پہ کوئی گورنمنٹ لانی ہوگی جو سنسیئر ہوگی, اور 2/3 میجورٹی میں ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا جو واقعی چیزیں. اتفاق سے ٹریک ریکارڈ کسی کا صحیح نہیں رہا, کسی کا صحیح نہیں رہا, لوگ پریشان ہیں. لوگ اب یہ چاہتے, میں تو کہتا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی بننی چاہیے, ایک ایسی پارٹی بننی چاہیے اس ملک میں جو کہ کہے کہ ووٹ کسی کو نہ دو, ہونا چاہیے لٹرلی کسی کو ووٹ نہ دو, بائیکاٹ آف آل نظام لیا ہے نا, کوئی ایسا میکنزم لیا. دیکھیں آپ ایک بات بتائیں, نہیں ہوگا. منسٹر جتنے بھی ہیں نا, میں ایک سمپل آپ کی چینل کے توسط سے ایک بات کرتا ہوں, میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, مجھے انڈرسٹینڈ کریں کہ ادارے چلانے کے لیے آپ کو چاہیے MBA, ماسٹر, PhD, M.Phil کوالیفیکیشن, ایک سرٹن کوالیفیکیشن چاہیے نا. اگر آپ کو HR کا بندہ تو HR میں MBA ہونا چاہیے, فائنانس کا تو فائنانس میں ہونا چاہیے, اس سے ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اور ملک چلانے کے لیے جاہل لوگ, ود ڈیو ریسپیکٹ, ادارہ چلانے کے لیے کوالیفائڈ لوگ, ایک جس میں 100, 200, 1000, 500, 2000 لوگ ہوتے ہیں. آرگنائزیشن چلانے کے لیے تو آپ کو ایجوکیشن چاہیے, سرٹن ایکسپیرینس چاہیے اسی لیول کا, اس میں بھی آپ جا کے انٹرویو سب سلیکٹ کرتے ہیں, لیکن ادارے چلانے کے لیے آپ کو جاہل لوگ چاہیے. جس کے جو حکومت وہ ویژن برباد ہوئی, جو حکومت برباد ہوئی, وہی لوگ بیٹھے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں تمام منسٹری اس کے ایکسپرٹ لوگوں کے حوالے کر دی جائے. اگر پیٹرولیم کا وزیر ہے تو پیٹرولیم میں جس نے PhD کیا ہے, بالکل انٹلیکچوئل جو واقعی پیٹرولیم کی چیزیں سمجھتا ہے اس کو دے. اگر فائنانس کا تو فائنانس کی اس کی ڈگری ہونی چاہیے ریلیونٹ, ایٹ لیسٹ کم از کم ماسٹر یا PhD اس کے ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اس کا پورا ٹریک ہونا چاہیے کہ وہ فائنانس کا بندہ ہے. یعنی کہ ایکسپرٹ لوگ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ اس ملک میں ہیں, آپ یونیورسٹی سے لیں, آپ ڈفرینٹ جگہوں سے لیں جو ایکسپرٹ لوگ ہیں. ایکسپرٹ لوگ صرف معذرت کے ساتھ اوپینین دینے کے لیے, چینل پہ آ کے بات کرنے کے لیے, ان کو لائیں, ان کو آپ گورنمنٹ میں شامل کریں, حکومت میں شامل کریں. اس لیے نہیں ہے وہ شامل ہوتے ہیں, 2 وجوہات. ایک تو وہ گندے ہو جائیں گے کیونکہ سیاست میں آئیں, تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارا پورا نظام ہی خراب ہے نا. ان کو لائیں, بات کریں, ان کو اعتماد کریں, ان کو آپ رسپانسبلٹی دیں. چلا کون رہا ہے؟ وہ لوگ چلا رہے ہیں جن کو کچھ چیز کا پتہ نہیں ہے. سیٹ پہ وہ شخص بیٹھا ہے, پرائم منسٹر سے لے کر لو منسٹر سے لے کر نیچے سے لے کر اوپر تک, یعنی کہ ایک کونسل جسے اس کی ریلیونٹ تجربہ نہیں ہے. خدمت تو کرنا جانتا ہے لیکن اس کے لیے ایکسپیرینس ہونا چاہیے. تو ہمیں اس فیلڈ کے اسپیسیفک لوگ نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ناانصافی ہر جگہوں پہ, ہر جگہ پہ ناانصافی اوور آل. ہمیں 75 سال سے ہو رہی ہے ناانصافی, آج تک کسی, جیسا آپ نے بات کی, بہت اچھی بات ہے, جس فیلڈ کا بندہ اس کو بٹھالا جائے. اور ابھی جس طریقے سے ہمارے اندر جو ڈیفالٹر کی طرف جا رہا ہے ہمارا ملک, تو غربت کے لیے تو ہمیں جس کے ایکسپرٹ ہیں اس کو وہ سیٹ نہیں ہے. وقار بھائی, ایک بندہ جو ہے 20,000 روپے مہینہ کما رہا ہے, وہ 7,000 کا بجلی کا بل بھی دے رہا ہے, گیس کا بل بھی دے رہا ہے, اور پیٹرول بھی خرید رہا ہے. اور جس کی گورنمنٹ کی 2 لاکھ تنخواہ ہے, اس کو بجلی بھی فری مل رہی ہے, اس کو پیٹرول بھی فری مل رہا ہے, گھر بھی فری مل رہا ہے. تو یہ کم سے کم 2 سال کے لیے جو ان کو ریلیف دی جاتا ہے, یہی ختم کر دیں آپ, تو بہتری آ جائے گی. اربوں روپے کی بجلی ان کے اوپر خرچ ہوتی ہے, اربوں روپے کا پیٹرول دیا جا رہا ہے. تو جب ایک بندہ 20,000 روپے جو دہاڑی لگا کے محنت کر کے کر رہا ہے, اس کو تو تم آپ ہے نا بجلی بھی دے رہے ہو, وہ بل دے رہا ہے, اور پیٹرول بھی خرید رہا ہے. جس کو آپ نے AC میں کمرے دیے ہوئے ہیں, ان کے بچوں کو گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں, پیٹرول فری دیا ہوا ہے, بجلی فری دی ہے, ان پہ کم سے کم 2 سال کے لیے پابندی لگا دو, تو یہ انشاءاللہ آپ کی غربت ختم ہو جائے گی, پریشانی معاشی طور بہتر ہو جائے گا. اچھا, جاتے جاتے کوئی میسج, کیونکہ سیگمنٹ کا ایک چھوٹی سی بات کریں. کراچی دوسروں کو پال رہا ہے, خود پورے ملک سے پورے ملک کو پال رہا ہے. اتنا بڑا میگا سٹی, میٹروپولیٹن سٹی, اس کا حال ایسا ہے دنیا میں کوئی نہیں ایسا ہے. بنگلہ دیش ہم سے ترقی کر چکا کافی, ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں, لیکن یہ کراچی دوسروں کو پال رہا ہے بہت. کراچی کو کوئی پالنے والا اب تک نہیں آیا.
اس کی ایک وجہ سیاسی یہ ہے یتیم نا، کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے سر، اس کراچی کے اندر معذرت کے ساتھ یہ دنیا کا وائس شہر کراچی ہے، نہ مقامی بھکاری ہے، نہ مقامی ڈاکو ہے، نہ مقامی پولیس ہے، نہ مقامی امام مؤذن نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے آج ہماری پرابلم ہے۔ اور ابھی جو نئی بلدیاتی الیکشن ہوئے جس میں ابھی آپس میں معاملات ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی سے مل رہے ہیں تو اس سے مل، جب یہ آپس میں ملیں گے تو پھر آپس کے معاملے دیکھیں گے، عوام کو نہیں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میسج سمپلی یہ میسج میں کیا دوں، کچھ کہنا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ بس یہ کہ امید کریں، دعا کریں اللہ سے، اور اپنے ذات سے لے کر ایز اے انڈیویجولس آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کریں۔ دوسری بات، ایک لاسٹ آخری بات بولوں، بلیمنگ کلچر سے بچیں، خود کو صحیح کریں، خود صحیح، بالکل معاملات خود صحیح ہو جائیں گے۔ خود اگر بینگ انڈیویجول، مجھے اللہ نے جو اختیارات دیے ہیں، اگر میں کسی ادارے کہ میں ہوں کسی پوزیشن پہ، جو مجھے اختیارات دیے ہیں، جو میرے حد تک ہو سکتا ہے، ہم انڈیویجول اس میں ہم سنسیئرٹی کے ساتھ محنت کریں، ایفرٹس کریں، اس میں 2 نمبری نہ کریں، پوری اپنی جان لگائیں، یہ ملک خود آٹومیٹک سے، اگر انڈیویجول صحیح ہوں گے تو پورا ملک صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ بھی کچھ کہنا چاہیں میں گے؟ یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس ٹائم بہت زیادہ ایک بوا پھیلی ہے کہ یہ پاکستان ڈیفالٹر ہونے جا رہا ہے، ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ بڑی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، نہ ڈیفالٹر ہوگا، اور یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور انشاءاللہ یہ تا قیامت تک کے لیے۔ جی سر تو آپ کی بات سے تھوڑا سا میرے سے ٹائم نہیں ہے، میں دو دو منٹ میں یہ ایک میسج جو ان کے ڈیفالٹ، سر ڈیفالٹ کے لفظی میننگ کیا ہے؟ جی وی آر اسٹل ان ڈیفالٹ۔ آپ سنیں، ہمارے پاس پیسے دینے کو کسی کو نہیں ہے، قرض دینے کو نہیں، ہم دوسروں سے لے رہے ہیں۔ اگر ہم اس سینس میں رہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیفالٹ نہیں اور یہ رہے گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم صرف اس سے نکلے نہیں ہیں کہ نہیں پاکستان کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، وہ کیوں نہیں بھائی، آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو کیوں نہیں فیس کرتے ہیں؟ آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں، سر ایک منٹ، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں، پیٹرول خریدنے کے پیسے آپ کے پاس ختم ہو رہے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں، آپ کے کنٹینر پھنسے ہوئے، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں آپ کے پیٹرول کی قیمت کتنی ہوگی، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں لوگوں کو مطلب گھر کے خرچے چلانے تک کے پیسے نہیں ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں سیلاب میں لوگ ڈوب کے اب تک ان کے گھر نہیں، دیکھیں دس از دا گراؤنڈ ریئلٹی۔ اللہ کرے گا، کب کرے گا اللہ؟ سر ابھی جو اللہ محتاجوں لوگوں کا نہیں کرتا ہے، فنڈ آئے باہر سے، اللہ کس کی مدد کرتا ہے؟ جو خود محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ صرف اللہ پہ بلیو کریں، اللہ بھی کہتا ہے کہ پہلے اپنے کھوٹے مضبوط کرو پھر مجھ پہ بلیو کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ محنت چھوڑ دیں، گورنمنٹ کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے پاکستان کو کچھ ہو، میں پاکستان کے اس میں نہیں ہوں کہ پاکستان کو کچھ، لیکن ہم خود کچھ نہیں کریں گے اور ہم اس ذہن میں اس بوم میں رہیں گے کہ پاکستان کو کچھ، پاکستان اسٹیٹ ان ڈیفالٹنگ کنڈیشن، ہم دیکھیں ہمارے پاس نہیں ہے پیسے، ہمارے پاس آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو بالکل ڈیفالٹ کنڈیشن میں ہیں، لیکن ہم اس ذہن کو ہٹا دیں کہ ہم ڈیفالٹ کنڈیشن میں نہیں ہیں۔ میرے پاس اصل میں ٹائم میرا دوسرا سیگمنٹ ہے اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ مجھے بریک کی جانب جانا ہے، کیونکہ یہ ایک کنیکشن میرے ایم سی آر اور پی سی آر سے۔ بہت بہت شکریہ تشریف لے کے آئے، تھینک یو ویری مچ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا، اسی طرح بس دیکھتے رہیں، بالکل اسی طرح دیکھتے رہیں۔ میں واپس آ رہی ہوں بریک سے، 11 بجے تک آپ کے ساتھ لائیو رہوں گی، لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔